अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अरब जो हर मुश्किल से निकालने वाला है, अपने आखिरी नबी और इनकी आल के सदके में हमें आफात और मुश्किलात से निजात दे। बेशक तू बड़ा रहम करने वाला और मेहरबान है। आगाज में सबसे पहले शहर कायद की बात करें तो कराची में मानसून के तीसरे स्पेल ने इंतजामिया की कारकर्दगी के सारे पोल खोल दिए। कोई कराची को अपनाने के लिए तैयार नहीं। क्या बनेगा कराची का? कल की बारिश का पानी उतरा नहीं था कि दोबारा बारिश शुरू हो गई। गलियों के जौहर ताफुन और बीमारियों का सबब बनने लगे। शहर कायद में एक और बारिश, कराची के अंदर एक और समंदर, कश्तियां चलने लगी। दावों के बावजूद वही हुआ जिसका डर था। शहर कायद के मसाइल मजीद बढ़ गए। शहर में कुछ देर होने वाली बारिश ने हुकूमती कारकर्दगी का पोल खोल दिया। सड़कें नदी नालों में तब्दील, गाड़ियां बह गईं। बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। शाहराह फैसल, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और सदर में ज्यादा सूरत हाल खराब रही। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में रिकॉर्ड की गई। ईद उल अजहा के लिए सुपर हाईवे पर लगाई गई मवेशी मंडी भी बह गई। कुर्बानी के जानवर आसमान तले आ गए। लियाकताबाद, गुजरनाला उबलने से नजदीकी रहायशी मकानात ज़ेरे आब आ गए, जिससे मकीनों की मुश्किलात बढ़ गईं। बारिश के दौरान बंद की गई बिजली कई इलाकों में अब तक बहाल न की जा सकी। कराची में दूसरे रोज भी बारिश वक्फे वक्फे से जारी है। नाजिमाबाद, सरजानी टाउन, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन में बारिश। आसमान पर झूमते बादल मजीद बारिशों का पता देने लगे। पानी पानी कराची में एक और बारिश से शहरी परेशान। मजीद जानते हैं शहजादा मोइन से। शहजादा मोइन, कराची के कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश की वजह से मजीद सूरत हाल खराब हो गई है? जी बिल्कुल, देखिए कराची में वक्फे वक्फे से जो है मुख्तलिफ इलाकों में जो है बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है। कभी थोड़ी देर के लिए बारिश होती है और फिर वक्फे के बाद जो है ना बारिश का सिलसिला शुरू होता दिखाई देता है। अगर बात करें कराची के जिन शहरों में इस वक्त जो है बारिश का सिलसिला जारी है, उनमें सरजानी टाउन है, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, इसके अलावा जो है नाजाबाद का इलाका है। इन इलाकों में जो है वक्फे वक्फे से जो है बारिशों का सिलसिला जारी है। कभी तेज बारिश होती है और फिर हल्की बूंदाबांदी, कभी हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। वक्फे वक्फे से ये देखा जा रहा है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला भी जारी है। अगर बात करें रोडों के हवाले से तो इस वक्त जो है बल्दियाती नुमाइंदे रोडों पे भी नजर नहीं आ रहे, क्योंकि कल जो गुज़िश्ता रोज बारिश हुई है, बारिश के बाद रोडों पे अब भी जो है पानी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है जमा है, जिसके बाइस जो है कराची के शहरी अजियत का शिकार भी दिखाई देते हैं, क्योंकि अब तक बल्दियाती नुमाइंदे इन रोडों को साफ करते हुए भी दिखाई नहीं दे रहे। मुख्तलिफ जो नाले थे, नाले को भी सफाई बारिशों से पहले सफाई नहीं की गई थी, जिसके बाइस जो है बहुत ज्यादा मसाइल पैदा हुए। जहां पर कल भी देखा गया कि एक मोटरसाइकिल सवार जो है वो गिरकर जो है बारिश के रेले में चला गया और उसकी हलाकत हो गई। जबकि अगर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बात करें तो करंट लगने से भी जो है 4 अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। और इसके अलावा कराची के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहां पर भी जो देखा जा रहा है कि वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी है। और आज भी महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की है कि वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला आज रात गए तक जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में बारिश ने मौत भी बांटना शुरू कर दी। शहर कराची में बारिश और जानलेवा करंट एक साथ, गलियों में बहता पानी और तारों में बहता करंट 6 जाने ले गया। मजीद तफसीलात जानेंगे मुजाहिर सईद से। जी मुजाहिर सईद, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए हर साल की तरह इन साल भी जो है जैसी तेज बारिश हैं वो इंतजामिया की नाअहली गए या दीगर जो है वो निजी इदारों की बातें करें या के इलेक्ट्रिक की बात करें तो अब तक जो है 2 रोज की जो बारिश है उसमें 6 अफराद जो है वो अपनी जान की बाजी हार गए हैं। 2 रोज में करंट लगने के वाकयात में बच्चे समेत 4 अफराद जो है वो जहाँ भाग हुए। गुलशन हदीद फेज 2 में करंट लगने से बच्चा जहाँ भाग हुआ। लांडी कजाफी टाउन में करंट लगने से 22 साल नौजवान जहाँ भाग हुआ। जिस तरह औरंगी टाउन सेक्टर 11 में घर में करंट लगने से एक शख्स जो है वो जहाँ भाग हुआ। जिस तरह औरंगी सेक्टर 11 में नाले में गिरकर एक शख्स हलाक हुआ। तो हलाकतों की तादाद जो है वो बढ़ती चली जा रही है। ये इस साल नहीं, हर साल की तरह जो है सिलसिला होता है, लेकिन इंतजामिया हुकूमत जो है वो उसकी नाअहली ये खुल के सामने आती है कि मानसून आने से कबल महकमा मौसमियात तकरीबन 1 माह बता देता है पहले कि अब मानसून का सिलसिला शुरू होने वाला है, तो इंतजामी उमूर जो है वो पूरे कर लिए हैं। लेकिन ये देखने में आता है कि हुकूमत सिंध हो या बल्दियाती इदारे हो या मेयर कराची की टीम हो, वो सब एक दूसरे पे इल्जाम तराकी करते दिखाई देते हैं। लेकिन ये सब बात सामने आती है कि कोई भी शख्स जो है वो
شہر قائد کے لوگوں کے لیے کام کرنے کو تیار نہیں ہے. گزشتہ روز بھی جس طرح کی بارش ہوئی ہے اس میں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے شہر ندی نالوں کا جو ہے وہ منظر پیش کر رہا ہے, جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انتظامی امور بہتر نہ ہونے کی وجہ سے ہلاکتوں میں جو ہے وہ 6 جو لوگ جو اپنی جان کی بازی جو ہے وہ ہار گئے. بہت شکریہ مظاہر سعید, آپ اپڈیٹ کر رہے تھے. کراچی میں میئر وسیم اختر کے گھر کے سامنے بھی بارش کے بعد تالاب بن گیا. کھڑا پانی میئر کراچی اور بلدیاتی اداروں کی کارکردگی کا منہ چڑھا رہا ہے. میئر کے گھر کے سامنے جمع پانی پر سوال اٹھنے لگے ہیں کہ جب یہاں یہ حال ہے تو باقی شہروں کا تو اللہ ہی حافظ ہے. جی دیکھیں, گزشتہ روز کراچی میں ہونے والی جو بارشیں تھیں اس کے باعث جو ہے شہر کی مختلف شاہراہوں پہ جو ہے وہ پانی جمع ہو گیا. شہر کی جو شاہراہ ہیں وہ تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں, جبکہ شہر کے جو پوش علاقے ہیں وہاں بھی جو ہے 5 سے 6 فٹ جو ہے وہ پانی جمع ہوا تھا, جس کے باعث پانی جو ہے بارش کا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہوا اور لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. یہ صورتحال نالوں کی بر وقت صفائی نہ ہونے کے باعث پیش آئی ہے. نالوں کی اگر بر وقت صفائی ہوتی تو یہ شہر کی صورتحال جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں آتی, جبکہ نالے کی صفائی نہ ہونے سے بارش کا پانی نالوں میں آیا ہے اور نالے اوور فلو ہیں اور پانی جو ہے لوگوں کے گھروں میں داخل ہوا ہے. لوگ جو ہے نقل مکانی کرنے میں مجبور ہوئے ہیں. گزشتہ برس کی دفعہ جو ہے اس دفعہ بھی جو ہے لوگ جو ہے نقل مکانی کرنے میں مجبور ہوئے ہیں. اس وقت میں میئر کراچی وسیم اختر کے دفتر کے باہر موجود ہوں اور میرا کیمرامین اگر آپ کو اصغر یہاں پہ دکھائے کہ ان کے دفتر کے باہر کیا صورتحال ہے, اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شہر کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے. جب میئر کراچی وسیم اختر صاحب کے دفتر کے باہر جو سڑک ہے اس پہ پانی جمع ہے, تالاب کا منظر پیش کر کے لوگوں کو جانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, جبکہ اس پانی کے اندر جو ہے وہ الیکٹرک کی کوئی وائر بھی جو ہے وہ گئی ہوئی ہے, جس کے باعث جو ہے وہ کرنٹ پھیلا ہوا ہے. لوگ جو ہیں شدید مشکلات سے دوچار ہوئے ہیں. ابھی بھی جو ہے 2 سے 3 افراد جو ہیں کرنٹ لگنے سے ان کو کرنٹ لگا وہ بچ گئے ہیں, خوش قسمتی سے وہ بچ گئے ہیں, جبکہ لوگ جو ہیں شدید پریشانی کے باعث جو ہیں وہ شدید پریشان ہے. اور جبکہ وسیم اختر کے دفتر کے ساتھ ہی جو ہے ایک نالا بھی ہے جس کی صورتحال کچھ بہتر نہیں. شدید نالے میں گند اور کچرا پڑا ہوا ہے, جس کے باعث جو ہے وہ پورے اس ایریا کے اندر جو ہے وہ ایک تعفن پھیلا ہوا ہے. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کاروباری حضرات جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ جن کی دکانیں ہیں ان کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جب یہ وسیم اختر کے دفتر کے باہر میئر کراچی جب اپنے دفتر کے باہر پانی کو صاف نہ کرا سکے تو شہر کی کیا صورتحال ہوگی. اس کا اور اب آپ کو بتائیں کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی نے قائد ملت جعفری علامہ ساجد علی نقوی سے فون پر رابطہ کیا ہے. دونوں رہنماؤں نے بنیاد اسلامی تحفظ بل پر گفتگو کی ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے علامہ ساجد علی نقوی کو بل پر مزید بات چیت کے لیے مدعو کر لیا ہے. علامہ عارف واحدی کی سربراہی میں وفد اسپیکر پنجاب اسمبلی سے ملاقات کے لیے پہنچ گیا. اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کا علامہ ساجد علی نقوی سے ٹیلی فونک رابطہ. دونوں رہنماؤں کی بنیاد اسلام تحفظ بل پر گفتگو. اسپیکر پنجاب اسمبلی کے علامہ ساجد نقوی کو مزید بات چیت کی دعوت. علامہ ساجد علی نقوی کی جانب سے وفد پنجاب اسمبلی پہنچ گیا. مرکزی سیکریٹری آل پاکستان شیعہ کونسل علامہ عارف واحدی وفد کی سربراہی کر رہے ہیں. علامہ عارف واحدی کی سربراہی میں وفد کی اسپیکر پنجاب اسمبلی سے ملاقات. متنازعہ بنیاد اسلام تحفظ بل پر گفتگو جاری. آپ کو بتائیں کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کا علامہ ساجد علی نقوی سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. دونوں رہنماؤں نے بنیادی اسلامی تحفظ بل پر گفتگو کی ہے, جبکہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے علامہ ساجد علی نقوی کو مزید بات چیت کی بھی دعوت. خبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ لور اورکزئی کے علاقے کڑی تال میں مٹی کا تودا گرنے سے 3 خواتین جاں بحق 1 زخمی ہو گئی. خواتین گھر کی مرمت کے لیے مٹی کھود رہی تھیں. مٹی کا تودا نیچے آ گرا. لوور اورکزئی کے علاقہ کڑی تال میں مٹی کا تودا گرنے سے 3 خواتین جاں بحق 1 زخمی ہو گئی. خواتین گھر کی مرمت کے لیے مٹی کھود رہی تھی. مٹی کا تودا آ گرا. لوور اورکزئی کے علاقہ کڑی تال میں مٹی کا تودا گر گیا. ملبے تلے دب کر 3 خواتین جاں بحق جبکہ 1 زخمی ہو گئی. معاشرے میں بڑھتے عدم برداشت کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا. منڈی بہاؤالدین میں فون کال نہ سننے پر شوہر نے فائرنگ کر دی. فائرنگ سے بیوی جاں بحق اور بیٹا زخمی ہو گیا. مزید تفصیلات جانیں گے عرفان وڑائچ سے. جی عرفان بتائیے گا. جی منڈی بہاؤالدین کے نوائی گاؤں قدر شریف میں طالب حسین کا گھر آ کر بیوی سے جھگڑا. اس نے اس کا فون کیوں نہیں سنا. تلق کلامی پر اندھا دھند فائرنگ کر دی, جس کی زد میں آ کر اس کی بیوی طاہرہ بی بی جاں بحق ہو گئی اور بیٹا سویب مرغوب شدید زخمی ہو گیا. بہت شکریہ عرفان, آپ اپڈیٹ کر رہے تھے.
چیئرمین پی ایس پی مصطفیٰ کمال کہتے ہیں بجلی ہے نہ پانی، کراچی والوں پر رحم کریں۔ سٹی حکومت کہتی ہے ہمارے پاس اختیار نہیں، یہاں جمہوری دہشت گردی ہے، کراچی تباہ ہو رہا ہے، سندھ کو تقسیم نہیں کرنے دیں گے۔ سٹی میئر کے اپنی کہی ہوئی بات کے مطابق 10 ارب روپے ڈسٹرکٹ اے ڈی پی میں آئے ہیں، 15 ارب روپے کہتے ہیں ڈسٹرکٹ اے ڈی پی میں آئے ہیں، اور سٹی کو سندھ حکومت کہتی ہے کہ 45 ارب روپے ہم نے دیے ہیں۔ اگر میئر کی بات مان لی جائے کہ 15 ارب روپے، تو ڈسٹرکٹ اے ڈی پی کا مطلب ہے کہ ہر پروجیکٹ 2 کروڑ سے زیادہ کا نہیں ہو سکتا، اور ڈسٹرکٹ اے ڈی پی کے پیسے آپ تنخواہوں میں، گاڑیوں کی خرید و فروخت میں، اور آپ آفس کے فرنیچر میں استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ پیورلی پیسہ ڈیولپمنٹ کا ہوتا ہے، اور 2 کروڑ کا اس پہ ٹینڈر ہوتا ہے ہر ڈسٹرکٹ اے ڈی پی کے ہر پروجیکٹ کا۔ تو 15 ارب کا مطلب ہے 750 کراچی میں 2 کروڑ کے نئے پروجیکٹس ہونے چاہیے۔ 750 نئے پروجیکٹ، یہ ان کے اپنے میئر کے اپنے بیان کے مطابق مجھے کوئی 7 پروجیکٹ دکھا دے کراچی میں، 7 پروجیکٹ دکھا دے، 750 پروجیکٹس ہونے چاہیے۔ سندھ کی حکومت کہتی ہے کہ ہم سندھ کی تقسیم نامنظور، جب کراچی سے کوئی آواز لگاتا ہے، یا ایم کیو ایم والے یا کوئی اور آواز لگاتے ہیں، تو کیا جب اپنی نااہلیوں پہ ایم کیو ایم آواز لگاتی ہے کہ ہم سندھ کے 2 ٹکڑے کریں گے، تو سندھ حکومت کہتی ہے کہ سندھ کی تقسیم نامنظور۔ ٹھیک بات ہے، ہم نے بھی جا کر لاڑکانہ میں جلسہ کیا، ہم نے کہا بھائی ہم بھی سندھ کو تقسیم ہونے نہیں دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ کا کہنا ہے کراچی والوں کو لاوارث چھوڑ دیا گیا ہے، چند گھنٹے کی بارش نے شہر کو ڈبو کر رکھ دیا، کراچی کے نام پر پیپلز پارٹی نے اربوں روپے کھائے ہیں۔ ہم سے یہ ظلم کیوں، شہر کراچی سے یہ ظلم کیوں؟ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس انداز سے کراچی والوں کو، ہمیں، ہمارے ووٹرز کو لاوارث چھوڑ دیا گیا ہے۔ چند گھنٹوں کی بارش نے جو شہر میں کیا، آپ سب اس کے گواہ ہیں کہ مطلب گٹرستان بن گیا، گٹر ابل گئے، مطلب جو روڈ سے ہماری شہر کراچی کی وہ ندی نالے بن گئے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 12 سال میں کہیں بھی کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا گیا، اور شہروں کے لیے تو کیا ہی نہیں کچھ بھی، جبکہ 9 سال سے، تو 2011 سے تو 18ویں ترمیم آ گئی۔ 18ویں ترمیم کے بعد لوکل گورنمنٹ پروونشل سبجیکٹ ہو چکا ہے، گو کہ کے ایم سی بھی پوری ذمہ دار ہے نالے صاف کرنے کی، کے ایم سی اس سے باہر نہیں جا سکتی۔ وزیر اعظم عمران خان آج قوم سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم عید الاضحیٰ پر لاک ڈاؤن کی صورتحال سے متعلق قوم کو اعتماد ملیں گے۔ عمران خان نے وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی کل طلب کر لیا۔ وزیر اعظم کا قوم سے خطاب، عمران خان قوم کو اعتماد ملیں گے، کل کابینہ اجلاس بھی طلب۔ وزیر اعظم عمران خان آج قوم سے خطاب کریں گے، جس سے قبل متعلقہ اداروں کے ماہرین سے مشاورت بھی ہوگی۔ عمران خان نے کورونا پر اجلاس طلب کیا ہے، جس میں انہیں کورونا کیسز کی شرح اور مرض کے پھیلاؤ میں کمی پر بریفنگ دی جائے گی۔ وزیر اعظم ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنانے پر زور کے ساتھ ساتھ عید پر لوگوں کو سفری سرگرمیاں محدود رکھنے کی ہدایت کریں گے۔ اجلاس میں اسد عمر، چیئرمین این ڈی ایم اے اور متعلقہ حکام شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم نے کل کابینہ اجلاس بھی طلب کیا ہے، جس میں ملکی سیاسی و معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس کے لیے 13 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے۔ کابینہ پیٹرول بحران کی تحقیقات کے لیے کمیشن کی منظوری دے گی اور ای سی سی کے فیصلوں کی توثیق کرے گی۔ اجلاس میں معاشی اشاریوں بریفنگ کے علاوہ پی آئی اے پائلٹس کی ڈگریوں کا معاملہ اور پاکستان کونسل آف ریسرچ واٹر ریسورسز کے چیئرمین کی تعیناتی کی منظوری زیر بحث آئے گی۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے پشاور میں این سی او سی کے اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں کہا کہ کورونا کے چیلنج سے نمٹنے میں صوبائی حکومت نے اہم کردار ادا کیا۔ صوبے میں وبا کے پھیلاؤ میں واضح کمی آ رہی ہے۔ کے پی حکومت نے صوبے میں بہت اچھا کام کیا ہے۔ کورونا کی وبا ابھی موجود ہے۔ عوام عید پر ایس او پیز کا خیال رکھے، قربانی ایسے کرے کہ وبا میں تیزی نہ آئے۔ خیبر پختونخوا کے اندر تقریباً تمام اضلاع کے اندر جو ہے وبا کا پھیلاؤ تھا، اس لیے خیبر پختونخوا کی ٹیم جو ہے ان کو زیادہ محنت بھی کرنی پڑی، زیادہ بڑا چیلنج تھا، اور الحمدللہ ایک بہت زبردست کام کیا ہے، لیڈ کیا ہے۔ چیف منسٹر صاحب نے خود ذاتی طور پہ اس کو، چیف سیکرٹری صاحب کی بہت زبردست کاوش ہے، بڑے محنت کے ساتھ، فوکس کے ساتھ انہوں نے کیا ہے۔ اور ہیلتھ منسٹر صاحب جو ہے انہوں نے ایک بڑی ہینڈز آن طریقے سے اور ایک اینالیٹیکل اس کو فریم ورک دیا ہے سارے کام کو،
اور اس پوری لیڈرشپ ٹیم نے ایک بہت زبردست ریزلٹس ڈلیور کیے ہیں، اور اس کا نتیجہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو خیبر پختونخوا کے اندر وبا کے پھیلاؤ کے اندر بھی واضح کمی نظر آ رہی ہے، اموات میں بہت کمی واقع ہوئی ہے۔ تو ایک تو پہلی بات تو یہ تھی کہ ہم ان کو سراہنا بھی چاہتے تھے اور مبارکباد بھی دینا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہوں نے جو محنت کی ہے اس محنت کا ہمیں نتیجہ نظر آ رہا ہے، اور آگے ہمارے پاس ایک بہت بڑا امتحان آ رہا ہے، اور وہ عید ہے۔ بہت ضروری ہے کہ آگے جو عید ہماری آ رہی ہے اس میں بھی ہم سادگی کے ساتھ عید منائیں، جو قربانی کرنی ہے اس قربانی کو بھی اس طریقے سے کیا جائے کہ کہیں خدا نخواستہ اس کی وجہ سے وبا کے پھیلاؤ کے اندر تیزی نہ ہو۔ منڈیوں کے اندر جب جائیں تو احتیاط سے جائیں، فاصلہ رکھیں، وہاں پر ماسک پہنیں، اور اسی طریقے سے اگر کوئی خریداری کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی فاصلہ ضرور رکھیں، ماسک ضرور پہنیں۔ انشاءاللہ تعالی اگر ہم نے ان ہدایات کے اوپر عمل کر لیا، جیسے ہمارے ماہرین جو ہیں، جو ڈاکٹر صاحبان جو بولتے ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ بھی مرحلہ گزر جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے کہا ہے کہ اجلاس میں سیاحت سمیت مختلف شعبوں کی بحالی پر بات ہوئی۔ عید کے بعد سیاحت پر پھر تفصیلی بات ہوگی۔ عوام ایس او پیز پر عمل کریں، عید سادگی سے منائیں، میں بھی عید سادگی سے مناؤں گا، کابینہ کو بھی ہدایت دے دی ہے۔ ہم نے پہلے جتنا بھی کام کیا ہے یا جتنی بھی آپ لوگوں کے لیے ایس او پیز بنائی ہے وہ صرف آپ لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے ہم نے بنائی ہے۔ تو یہ بڑی عید آنے والی ہے، نزدیک ہے عید الاضحیٰ۔ ایک تو میں یہ چاہوں گا کہ میں خود یہ عید سادگی سے مناؤں گا، اور میرے اپنے جتنے بھی پارلیمنٹرینز دوست ہیں، الیکٹڈ ریپرزنٹیٹو ہے، کیبنٹ کے میرے منسٹرز ہیں، سب کو میں نے آلریڈی کہا ہوا ہے کہ یہ عید آپ سادگی سے منائیں گے، آپ اپنے حجروں پر نہیں بیٹھیں گے۔ تو عوام سے یہی گزارش ہے، یہی اپیل ہے کہ آپ بھی ایس او پیز کو فالو کریں اور عید سادگی سے منائیں۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ انسداد کرونا کمیٹی کا ایوان وزیر اعلیٰ میں وزیر قانون راجہ بشارت کے زیر اہم اجلاس ہوا، جس میں حکومت نے 8 روز تک مارکیٹیں بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ کو بتائیں انسداد کرونا کمیٹی کا ایوان وزیر اعلیٰ میں وزیر قانون راجہ بشارت کے زیر اہم اجلاس ہوا، جس میں حکومت نے 8 روز تک مارکیٹیں بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ فیصلے کا اطلاق آج رات 12 بجے سے ہوگا۔ کابینہ کمیٹی نے عید پر انسداد کرونا کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر اطلاعات فیاض چوہان نے کہا ہے کہ عید الاضحیٰ پر بھی عید الفطر کے ایس او پیز لاگو ہوں گے۔ مویشی منڈیوں میں ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ انسداد کرونا کمیٹی کا ایوان وزیر اعلیٰ میں وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا، جس میں حکومت نے 8 روز تک مارکیٹس بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انسداد کرونا کمیٹی کے ایوان وزیر اعلیٰ میں اہم اجلاس، حکومت کا 8 روز تک مارکیٹس بند کرنے کا فیصلہ۔ فیصلے کا اطلاق آج رات 12 بجے سے ہوگا۔ کابینہ کمیٹی نے عید پر انسداد کرونا کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا۔ عید الاضحیٰ پر بھی عید الفطر کے ایس او پیز لاگو ہوں گے۔ مویشی منڈیوں میں ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ مزید تفصیلات جانیں گے نبیل نقوی سے۔ جی نبیل نقوی، بتائیے گا۔ جی بالکل، عید الاضحیٰ پر کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے پنجاب حکومت کا اہم فیصلہ سامنے آیا۔ انسداد کرونا کمیٹی کا ایوان وزیر اعلیٰ میں اب سے کچھ دیر پہلے انتہائی اہم اجلاس ہوا، جس کی صدارت جو ہے وزیر قانون راجہ بشارت نے کی، اور اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پنجاب میں 8 روز کے لیے مکمل طور پر لاک ڈاؤن لگایا جائے گا۔ 8 روز کے لیے مارکیٹیں، شاپنگ مال اور تمام بازار جو مکمل طور پر جو بند رہیں گے، جبکہ فیصلے کا اطلاق جو ہے وہ آج رات 12 بجے سے کر دیا جائے گا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق فیصلہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کیا گیا، جبکہ کابینہ کمیٹی نے عید پر کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے انتظامات کا بھی جائزہ لیا، جبکہ بکر منڈیوں کے حوالے سے جو فیصلہ کیا گیا ہے، بکر منڈیوں کے حوالے میں ایس او پیز کورونا وائرس کو روکنے کے لیے جو بھی ایس او پیز حکومت کی جانب سے بنائے گئے ان پر بھی عمل درآمد کو یقینی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کے مطابق پنجاب میں تمام ریسٹورنٹ، تفریحی مقامات اور تھیٹر پر محرم کے بعد جو ہے وہ غور کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت کی جانب سے عید الاضحیٰ پر یہ اہم فیصلہ سامنے آیا ہے کہ 8 روز تک تمام مارکیٹیں، بازار مکمل طور پر جو بند رہیں گے۔ جی بہت شکریہ نبیل نقوی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ رحیم یار خان میں المدینہ آئس فیکٹری کے برف بلاک سے چھپکلی نکل آئی۔ اہل علاقہ نے حکام سے نوٹس لے کر آئس فیکٹری سیل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ رحیم یار خان میں آئس فیکٹری میں صفائی کے ناقص انتظامات، المدینہ آئس فیکٹری کے برف کے بلاک سے چھپکلی نکل آئی۔ اہل علاقہ کا آئس فیکٹری سیل کرنے کا مطالبہ۔ رحیم یار خان میں المدینہ آئس فیکٹری کے برف بلاک سے چھپکلی نکلی۔ اہل علاقہ نے حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔
مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے مرکزی سیکریٹری جنرل علامہ راجہ ناصر عباس کا کہنا ہے پنجاب اسمبلی سے متنازع قانون پاس کروا کے ملک کو نظریاتی نہیں بلکہ مسلکی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل اور جیت علماء کی موجودگی میں تمام فقہی اور مسلکی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ نئے نئے اقدامات مسائل جنم دیں گے۔ ہمارا نیریٹو یہ ہے کہ ہمیں قائد اعظم کا پاکستان چاہیے، ہمیں علامہ اقبال کا پاکستان چاہیے، سبز ہلالی پرچم والا پاکستان چاہیے۔ یہ ہمارے اسلاف نے، آباء و اجداد نے بنایا تھا، شیعہ سنی تمام مسلمانوں نے مل کر اس کو بنایا تھا، اور یہ مل کر ہی اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور اس کو چلا سکتے ہیں۔ مدتوں سے کوششیں ہوئی ہیں اس ملک کے اندر، گزشتہ 4 دہائیوں سے زیادہ عرصہ گزرنے کو ہے کہ اس قائد اعظم کے پاکستان کو، اس نیریٹو کو ہی بدل دیا جائے، یہ مسلم پاکستان نہ رہے، یہ مسلکی پاکستان بنا دیا جائے۔ سب سے پہلے تکفیر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی ہوئی، جو پاکستان بنانے کی تحریک کے رہبر اور لیڈر تھے، اور مفکر پاکستان، حکیم امت، شاعر مشرق علامہ اقبال کی بھی تکفیر ہوئی، انہیں بھی کفر کے فتووں سے نوازا گیا۔ اگر کہیں قانون سازی کی ضرورت ہے تو ہم قانون سازی کریں، نہیں تو جو قانون بنے ہوئے ہیں ان کو تھوڑا سا سامنے لے کے آئیں۔ اس وقت محرم آنے والا ہے، محرم میں مجالس عزا ہوں گی، ایک ہماری عبادت کا مہینہ ہے، عزاداری کا مہینہ ہے، نواس رسول کی شہادت کا مہینہ ہے صلوات اللہ وسلام علیہ۔ لہٰذا ایسے کام کرنا جس سے انرسٹ پیدا ہو سوسائٹی کے اندر۔ پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنایا جا سکتا، ہم ایسا قانون نہیں بنا سکتے کہ ہم دوسروں پر اپنی رائٹ ہونسیں اور وہ ہماری مرضی کے مطابق سوچیں اور اس پر عمل کریں۔ پنجاب اسمبلی میں ایک قانون پاس کیا گیا جس میں کمپلیٹلی اہل تشیع، ہمارے مشائخ، اولیاء اللہ کے جو گدی نشین ہیں مشائخ، ان کو اور بہت سے اہل سنت علماء سے پوچھا ہی نہیں گیا۔ پاکستان کا آئین بنا ہوا ہے، قانون بنا ہوا ہے، 295 موجود ہے، 298 ہے۔ آپ کہتے ہیں جی کہ اہل بیت رسول کو رضی اللہ لکھیں گے، کیوں؟ ہم علیہ الصلوۃ والسلام لکھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ لکھیں، ہم علیہ الصلوۃ والسلام لکھیں گے، کیا جھگڑا ہے اس میں؟ ہم لکھیں گے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جو کہتے ہیں لکھیں۔ اس بل کی اصل ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ٹیچ کریں، آپ نے یہ لکھنا ہے، یہ بولنا ہے، یہ نہیں۔ ہاں، کسی طور بھی اہل سنت ہمارے مسلمان بھائی، اہل تشیع مسلمان بھائی، ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین کرنا، اہانت کرنا، یہ جرم ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا اس ملک کو ایکسٹریمزم کی طرف نہ لے کے جائیں، ایسا ہتھیار نہ بنائیں جو ہر کسی کے ہاتھ میں دیں پھر لڑائی ہو اس ملک کے اندر۔ یہ ہم اس بل کو کمپلیٹلی مسترد کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ پاکستان کا آئین میں جو دی چیزیں وہ کافی ہیں، ان پر عمل ہونا چاہیے۔ کشمیر کے محاذ پر دشمن کے دانت کھٹے کرنے والے کیپٹن راجہ محمد سرور شہید کے کارنامے رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے۔ اوری سیکٹر میں دشمن کی بربادی لکھنے والے قوم کے بہادر سپوت کا ناقابل تسخیر حوصلہ، عزم و ہمت کی اعلیٰ مثال ہے۔ امریکہ اور چین کے درمیان بڑھتے تناؤ کے باعث عالمی مارکیٹ میں سونے کی مانگ بڑھ گئی، فی اونس سونا $1930 فی اونس کے ساتھ بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ رپورٹ کے مطابق عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں 1% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ امریکہ اور چین کے درمیان بڑھتی سرد جنگ کے باعث سونے کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا ہے۔ فی اونس سونے کی قیمت $1930 ہو گئی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق کورونا وبا کے باعث طاقتور ممالک سونا خریدنے میں دلچسپی لے رہے ہیں، مانگ بڑھنے سے قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سونے کی مانگ اسی طرح جاری رہی تو فی اونس سونے کی قیمت 2000 سے بھی تجاوز کر جائے گی۔ اب ایک بریک، اور بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے سچ۔